बैक टू द शो। किसी भी मुल्क की तरक्की में उसके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का अहम किरदार होता है, लेकिन अगर मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी मुलाजमीन की सलाहियतों और मयार पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाए तो उस मुल्क के सरकारी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज कहते हैं। रवा साल के सिविल सर्विस इम्तहान के नतीजे से कुछ ऐसे ही बात सामने आई है। 2016 का सिविल सर्विसेज इम्तिहान यानी CSS का नतीजा सिर्फ 2% रहा, जो कि तारीख का सबसे बुरा नतीजा है, क्योंकि इम्तिहान में बैठने वाले 98% उम्मीदवार इस इम्तिहान को पास करने में नाकाम रहे। जब इस खराब कारकर्दगी की वजूहात जानने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया तो कमेटी मेंबरान को बताया गया कि गुज़श्ता कुछ सालों में इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों में बतदरीज कमी देखने में आई है और इसकी अहम वजह मुल्क का तेजी से गिरता हुआ मयार तालीम है। साल 2011 में 9,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, जबकि कामयाब उम्मीदवारों की शरह 9.7% रही। साल 2012 में 10,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, जबकि कामयाब उम्मीदवारों की शरह 7.9% रही। साल 2013 में 11,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, जबकि कामयाब उम्मीदवारों की शरह 2.5% रही। साल 2014 में 13,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, जबकि कामयाब उम्मीदवारों की शरह 3.3% रही। साल 2015 में 12,000 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों की शरह 3.1% रही। मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर उम्मीदवार अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुए। सिर्फ 2% जो पास हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद सादत अली, जो डॉन के लिए कॉलम भी लिखते हैं और साबिक CSP ऑफिसर भी हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम भट्ट, जो एकेडमी में CSS के उम्मीदवारों को पढ़ाते भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा, ये कहा जा रहा है कि तालीम का मयार गिर गया है, जिसकी वजह से इस तरह के हमें नताइज नज़र आ रहे हैं। सादत साहब, सबसे पहले अगर आप इस पे आपको इत्तेफाक करते हैं कि तालीम का मयार ज़िम्मेदार है या नहीं? मैं इस नैरेटिव से स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि तालीम का मयार मेरा नहीं ख्याल के गिरा है उस तरह से। और अब वैसे भी स्पेशली जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया एजुकेशन में, तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए। आप ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स का मयार गिरा है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स शायद बढ़ भी गए हों जो अप्लाई करते हैं CSS एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उनका जो मयार है, जो क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं, वो कम हो गए हैं। और उसकी शायद वजह जो मुझे नज़र आती है, वो वजह ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ग्रो कर लिया। लोग ये रियलाइज़ कर लेते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, तो वो जब करियर चॉइस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, CSS करें, सिविल सर्विस ज्वाइन करें, या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें। सिविल सर्विस एक डिमांडिंग करियर है विद वेरी फ्यू पर्क्स एंड वेरी फ्यू प्रिविलेजेस। वो जो 70s की सिविल सर्विस थी, जिसमें एक क्लाउट होता था सिविल सर्वेंट का, वो बहुत डिमिनिश हो गया और इसकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आ रहे, और वो फिर इसी वजह से पास परसेंटेज भी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज नीचे आ रहे हैं। एहतशाम साहब, आप पढ़ाते रहे उम्मीदवारों को, तो आपको लगता है कि जो कैंडिडेट्स का मयार है वो गिर रहा है? नहीं, मुझे इससे तो पार्शली तो मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन पार्शली डिसएग्री भी करूँगा। देखें, ये बात तो ठीक है कि जो साबिर साहब ने बात की कि प्रेस्टीज के लिए, प्रिविलेज के लिए अब पहले जैसी बात नहीं रही। और आई हैव एन एग्जांपल कि मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने अटैम्प्ट देते देते छोड़ दी बिकॉज उनको 1,22,000 की जॉब मिल गई, और उसने कहा जी सर मुझे तो इतनी नहीं जो है वो मिलेगी जो तनख्वाह, और मैं क्या करूँगा, और मेरे फिर आगे बच्चे क्या करेंगे, और तो ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं। इससे आगे मेरे पास सिंधी स्टूडेंट्स भी आके पढ़ते हैं, मेरे पास बलोची स्टूडेंट्स भी आके पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम हमें इस पूरे इशू का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे नज़दीक ये 2 डोमेन्स में प्रॉब्लम जो है वो से फंसा हुआ है। 2 डोमेन्स में प्रॉब्लम। पहला जो है दैट इज़ लिंक्ड विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इट्स नॉट अबाउट द स्टैंडर्ड कि किस स्टैंडर्ड के साथ स्टूडेंट आ रहा है। ठीक, आपने सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 2006-7 में पाकिस्तान में। ठीक, सेमेस्टर सिस्टम से पहले के ज़रा रिज़ल्ट देख लें। ठीक है, बट आई हैव अ डाटा कि
ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن اگر نیم ہے گورنمنٹ کالج لاہور 6.9% رزلٹ ہے جی 2000 سے 2008 کے درمیان کا گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کا. وی ہیو بین ٹو گورنمنٹ کالج, ہم شاگرد تھے وہاں پہ, پھر وہاں پہ تدریس کے شعبے میں بھی رہے, تو یہ 6.9% رزلٹ گورنمنٹ کالج کا رہا. یہ لو نہیں ہے, مطلب ہم ظاہر ہے ایک کمپیریزن بنا رہے ہیں. اور 2008 کے بعد کا گورنمنٹ کالج کا رزلٹ 0.7%. ہمیں اتنا فرق کیوں؟ سیمیسٹر سسٹم. اب سیمیسٹر سسٹم میں کیوں؟ لیکن احتشام صاحب دیکھیں, کیونکہ جو کچھ ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک سال امیدوار فیل ہو جاتا ہے, وہ اگلے سال وہی امیدوار ٹاپ کر جاتا ہے. سو ہاں جی, میں اسی سے دوسری طرف بھی آ رہا تھا کہ ایک تو یہ چیز, چلیں یہ تو پوری نہیں ہوئی, دوسری چیز پوری کر لیتے ہیں. دوسرا ہے پھر اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل پرابلمز ود ان ایف پی ایس سی. 2 ایگزامپلز ہیں میرے پاس. رانا عبدالعزیز 2010 ٹاپر, 2010 کا رانا عبدالعزیز ٹاپر, 2011 میں فیل. 2014 جویریہ ٹاپر, 2015 میں فیل. It has nothing to do with the capacity and caliber of the candidate. ایک کینڈیڈیٹ آپ کو ٹاپ کر کے دے رہا ہے اور اگلی اٹیمپٹ میں آپ اس کو فیل کر رہے ہو. پرابلم لائز ود دی اسٹرکچر آف ایف پی ایس سی, فنکشنل پرابلم. اتنا بڑا اسٹرکچر پرابلمس I agree with احتشام صاحب کہ ایف پی ایس سی بہت آربیٹریری ہے اپنی مارکنگ میں. کبھی ایس اے میں, جیسے اس رپورٹ میں آپ نے بتایا کہ ایس اے میں این بلاک لوگ فیل کر دیے, اس سے پچھلے سال اسلامیات میں این بلاک فیل کر دیے. تو ایف پی ایس سی کو تو بہت اٹ نیڈس ٹو پل اپ اٹس ساکس. وہ تو بہت ضرورت ہے ان کو اس کو انالائز کرنے کی کہ آیا کہ ہم واقعی اچھے کینڈیڈیٹس پک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اچھے کینڈیڈیٹس اپلائی بھی کر رہے ہیں, تو وہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک اچھی پرسنٹیج جن کی کیپیسٹی ہوتی ہے ان کینڈیڈیٹس کی وہ اپلائی بھی کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں. لیکن جو بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے بریلینٹ لوگ ہیں, وہ اتنا زیادہ ٹائم انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. آج کل کی فاسٹ پیسڈ لائف میں آپ 2 سال آلموسٹ, اگر آپ سی ایس ایس کرتے ہیں تو آپ کو ایگزام دینے سے لے کے رزلٹ تک 1 سال لگ جاتا ہے, اور 1 سال پریپریشن رفلی لگا لیں, اور اس کے بعد ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے وہ بھی 1 سے 2 سال ہے. تو آپ یو آر اے فریش امپلائی اور آپ کی عمر 28 سے 30 سال ہوتی ہے, جبکہ آج کل پرائیویٹ سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں اس ایج میں آپ مڈ لیول یا ایون سینئر پوزیشنز آکیوپائی کر رہے ہوتے ہیں اگر اف یو آر بریلینٹ انف. اور سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرے جو بیچ میٹس تھے, دے ور بریلینٹ گائز, اور بہت اچھے بڑے کیپیبل لوگ تھے. اور ان لوگوں کو اگر آپ اٹھا کر ایک کنفائنڈ اسپیس میں ڈال دیں اور پھر کہیں کہ ان سے کوئی کام نہ لیں, تو وہ تھوڑے ڈس ایلوژنڈ بھی ہو جاتے ہیں اور چھوڑ بھی جاتے ہیں. اور پھر وہ اپنے ایکسپیرینسز جب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ بھی شاید تھوڑے سے ڈس ایلوژنڈ ہو جاتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کو بہت اچھے سول سرونٹس چاہیے. کیوں؟ جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ اچھے سول سرونٹس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. اچھے سول سرونٹس کی امپورٹنس ہوتی ہے اگر آپ انگریز کا زمانہ دیکھیں, جب وہ کہتے تھے کہ بیوروکریسی از دی اسٹیل فریم آف گورنمنٹ. اب جس طرح پاکستان چل رہا ہے, اس میں اچھے سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھے سول سرونٹس آپ کو فارن پالیسی بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے, لیکن کیا آپ کی فارن پالیسی سول سرونٹس بناتے ہیں؟ اچھے سول سرونٹس آپ کو اربن ٹاؤن پلاننگ کے لیے چاہیے ہوں گے, لیکن کیا آپ کے سول سرونٹس بہت اچھا اربن ٹرانسپورٹیشن کا, میٹرو کا پلان بنا کے رکھ دیں, ایک پولیٹیشین کو پریزنٹ کریں؟ اگر اس میں پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس نہیں ہیں, وہ پولیٹیشین اس کو اسی وقت ریفیوز کر دے گا, اور اگر سول سرونٹ اس کو کنفرنٹ کرتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کر دے گا. تو اس قسم کے فیکٹرز جو بہت سارے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے سول سرونٹ کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک ایکولیبریم اب بیلنس مینٹین ہو رہا ہے تھرو ایوولوشن یا کچھ بھی کہہ لیں, تو اس کو ہونے دینا چاہیے انلیس اور انٹل گورنمنٹ اس بارے میں سیریس ہے. سول سروس کو ریفارم کریں, اور ریفارمز آن پیپر نہ ہوں, آن گراؤنڈ ہوں. پلاننگ کمیشن ریفارمز دیتا ہے, عشرت حسین کی رپورٹ تھی سول سروس ریسٹرکچرنگ پر, لیکن وہ سب رپورٹس ہیں. اور دس ہیز بین آر ڈیلیما, آر ٹریجڈی آف آور گورنمنٹس, کہ وہ سب کچھ کاغذوں میں ہوتا ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. اور یہی بات شاید اگر ہم اصلاحات کی بات کریں, امتحانات جو ہیں اس کے طریقہ کار کی بات کریں, احتشام صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں ٹیوشنز پر. آپ کی جیسی اکیڈمی وغیرہ ہے, 3 مہینے کے 60,000 دیتے ہیں, اینڈ دین وہ آگے جا کر پھر پاس نہیں ہوتے. سو
دو باتیں جو میں ایک سوال جو میں کرنا چاہی تھی, ایک طرف اگر پیپر پہ ریفارمز ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہوتا, دوسری جانب جو اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن دین دے ڈونٹ پاس, سو اگلا پھر قدم کیا ہے؟ آپ کے سوال میں کافی پہلو, کافی رنگ تھے کہ تو آئی ڈونٹ نو کہ کس سے سٹارٹ کی جائے, لیکن جو آج کا کنسرن ہے وہ اگر اس کو ہی پہلے لے لیا جائے تو لوگ امید لگاتے ہیں اور جس ادارے سے امید لگاتے ہیں وہ ادارہ اب اس کی فنکشنل جو اس کا یا آپریٹرس ہے وہ بالکل کوشچن مارک ہے. آپ ابھی کا رزلٹ دیکھ لیں اور یہ بڑی حیرت انگیز خبر ہے, اور ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا, اور وڈ یو بلیو کہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ کی سب سے اچھی فیکلٹی پاکستان میں یو ٹی لاہور, اینڈ یو ٹی لاہور غلام علی آئی گیس یا غلام نبی صاحب ڈین اور ہیڈ اینڈ پروفیسر شاکر, دے پیپل ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ بھائی یہ تو ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ کا سلیبس ہی نہیں ہے, آپ کس سے بنوایا آپ نے, اینڈ دے ریفیوز ٹو میک پیپر کہ نہیں جی ہم نہیں بنائیں گے, ٹھیک, اور آپ نے اس کو پھر بھی سلیبس بنا لیا, ٹھیک. اب ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ سندھ سے ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے جو گریجویٹ ہے, امید لگائی ہے اس نے کہ وہ سی ایس ایس کرے گا, کہاں جا کے پڑھے وہ, ٹھیک. آپ جنڈر اسٹڈیز انٹروڈیوس کرا رہے ہو تو جنڈر اسٹڈیز گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو بلوچستان سے آ رہا ہے, جو کے پی کے سے آ رہا ہے, جو گلگت بلتستان سے آ رہا ہے, جو ایون ساؤتھ پنجاب کے کالجز سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ود دی ایکسیپشن آف 1 or 2 یونیورسٹیز, اچھی یونیورسٹیز ساؤتھ کی, ٹھیک, وہ کہاں پڑھے گا, ٹھیک. تو آپ کو اس کے لیے اس کو اور ہائیلی ڈیولپڈ اربن سینٹرز کے کینڈیڈیٹس کو ایک ہی ترازو میں جب آپ رکھو گے تو ڈیفینیٹلی وہ ویکر سیکشنز اور ویکر ایریاز اور اسمال ایریاز کا اور ان پریولیج ایریاز کا اسٹوڈنٹس تو افیکٹ ہوں گے, لیکن ہوپس تو ان کی وہی ہیں, ٹھیک. اب پھر وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ 100 مارکس کا ڈپارٹمنٹل پیپر دینے کی بھی تیاری کرتا ہے ساتھ, وہ اپنے پروونس کی پی ایم ایس مینجمنٹ کا پیپر دینے کی بھی ساتھ تیاری کرتا ہے. اب اس کا سلیبس علیحدہ, سی ایس ایس کا سلیبس علیحدہ, اس کی پڑھائی اس نے علیحدہ کرنی ہے, پی ایم ایس کی پڑھائی اس نے علیحدہ کرنی ہے, 100 مارکس کے کریمنگ کی تیاری اس نے علیحدہ کرنی ہے. اب یہ سارے کام اس نے کرنے ہیں تو وہ اوور برڈن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا پرابلم کیا ہے, جس طرح صابر صاحب نے کہا کہ جو اچھے اداروں سے پڑھ گئے, جن کے پاس مواقع ہیں, اس کو تو نوکری مل جانی ہے, ٹھیک. یہ تو وہ ان جو چھوٹے علاقوں سے جو آئے, جو جہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے, ایجوکیشن کا سٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے, تو اس لیے میں پہلے بھی جس طرح بات کی کہ کوالٹی آف اسٹوڈنٹ نہیں, آپ کا ایجوکیشن کا پرابلم اور آپ کی ایف پی ایس سی کا سٹرکچر پرابلم. ایچ ای سی یونیورسٹیز کی رینکنگز بناتی ہیں کہ جناب ٹیچرز نے ریسرچ پیپر اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ٹیچر کا یونیورسٹی کے ٹیچر, آئی ٹیچ کرنٹ افیئر, پاک افیئر, ٹھیک ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی تاریخ پڑھاتا ہوں, اسٹوڈنٹس مجھے فیس دیتے ہیں اپنی تاریخ پڑھنے کی. کیونکہ جس سٹیج, جس لیول سے آپ ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہو, ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں, آئی ہیو بین ٹو 3 or 4, نام نہیں لوں گا, 3 or 4 ریناؤنڈ یونیورسٹیز ان لاہور, ٹھیک, پاکستان اسٹڈیز کے لیے, یہ جی پاس کرنے ہیں, سختی نہ کریں, ٹھیک. کیوں اور پھر وہ اسٹینڈرڈ کیا آئے گا, اس اسٹینڈرڈ سے تو پرابلم. اینڈ لاسٹ تھنگ, آئی ایم سوری, یہ بہت ضروری ہے بتانا, بیکاز ہمارے پاس ٹائم ہے, ایک اگر آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک جملے میں یہ کہنا ہے کہ ایف پی ایس سی بھائی کیسے کر لیتے ہو یہ سب, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے کنسرنس کو سمجھو, سب کے لیے ایک جیسا یونیفارم سٹرکچر نہ بناؤ, ریفارمز کرو. نہیں ہو سکتا ہے. یہ ظاہر ہے جو ہمارے تعلیمی نظام میں اس میں امبیلنس کی وجہ سے, اور اصلاحات ہوں گے نہیں ہوں گے دیکھنے کی بات ہے, لیکن میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں وقت دینے کا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. پروگرام کے آخر میں گلی گلی شہر شہر نکالے جانے والے جلوس اور ریلیوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خداحافظ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو
سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں